नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 6 हमने शुरू कर दिया है और आयत नंबर 177 तक तफसीर हो चुकी है। अब अगली आयत, ये आयत क़िसास कहलाती है और यहाँ से क़िसास के मसाइल शुरू होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल, ए ईमान वालो, कुतिबा तुम पर फर्ज किए गए, कुतिबा अलैकुम तुम पर फर्ज लिख दिए गए। कुतिबा का मतलब होता है लिख दिया जाना। ये फेल मजहूल है, ठीक है। कतबा ये फेल मारूफ एक्टिव वॉइस, कुतिबा ये फेल मजहूल पैसिव वॉइस। कुतिबा तुम पर लिख दिए गए, अलैकुम तुम पर, कुतिबा लिख दिए गए, अलैकुम तुम पर, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दिए गए का क्या मतलब, यानी तुम पर फर्ज किए गए। तो कुतिबा जब कुरान में आता है तो किसी चीज को लाजिम करने के लिए, किसी चीज को फर्ज बतलाने के लिए आता है, ठीक है। जैसा कि आगे आयतों में भी आप देखेंगे कि रोजों को फर्ज करने के लिए भी अल्लाह ताला ने कुतिबा का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो मुख्तलिफ सीगे हैं जिससे पता चलता है कि ये अहकाम जो हैं फर्ज हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुम तुम पर फर्ज किए गए, अल क़िसास तुम पर फर्ज किया गया, अल क़िसास, क़िसास मुमासिला को कहते हैं, यानी बराबरी के बदले को कहते हैं। बदला, यहाँ कौन से क़िसास मुराद है, फिल क़त्ला, ठीक है। कत्ला यानी मकतूल के बारे में। जब कोई किसी को कत्ल कर दे, कत्ले अमद हो यानी जानबूझकर किसी का मर्डर कर दे, तो उसके अहकाम क्या होने चाहिए। इससे पिछली आयतों में जो है इंडिविजुअल लेवल पर क्या अहकाम होने चाहिए, क्या बातें होनी चाहिए ईमानियात और मामलात के ताल्लुक से, अल्लाह ताला ने वो बतलाया। उसके बाद अब यहाँ से माशरती तौर पर सोशल इश्यूज को एड्रेस करते हुए अल्लाह ताला ने ये अहकाम बयान फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु, ए ईमान वालो तुम पर मकतूल का, मकतूल के खून का बदला लेना फर्ज किया गया, ठीक है। फिल कतला, अब ये कतला जो है आम है और ये कतील की जमा आती है कतला, और कतील से कोई भी मुराद हो सकता है, चाहे वो आजाद शख्स हो, गुलाम शख्स हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। तो इसके अंदर ये उमूमी तौर पर सब कुछ शामिल है। इसकी शान नुज़ुल ये है कि ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जबकि औस और खजरज, जो हमेशा से अरब के ये दो कबीलों के नाम हैं, औस और खजरज, हमेशा से आपसी जंगें इनके दरमियान रही और एक कबीला दूसरे कबीले से तो ज्यादा ताकतवर था। तो वो उसने कसम उठा ली थी कि अगर मेरे कबीले से किसी गुलाम को कत्ल किया गया तो उसके बदले में मैं तुम्हारे क्या कहते हैं आजाद मर्द को कत्ल करेंगे, और अगर हमारी औरत को कत्ल किया गया तो उसके बदले में जो है मर्द को कत्ल कर देंगे, एक मर्द को कत्ल किया तो दो मर्द को कत्ल कर देंगे। इस तरह से बदला लेने की आग उनके दरमियान थी और इस तरह की नाइंसाफी और ज्यादती के वो जो है मुर्तकिब थे। जब आका अलैहिस्सलाम को इस बात की खबर दी गई तो आका अलैहिस्सलाम पर फिर ये अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म दिया कि इस तरह से तुम नहीं कर सकते। जब तुम बदला लोगे तो कत्ल का बदला लेना, ये इसमें जो है मुमासलत जरूरी है, यानी कि इंसाफ के साथ बदला लेना है, उसमें जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो इस बात पर फिर वो लोग राजी हो गए। तो अब यहाँ से जो अहकाम बयान होंगे ये तमाम के तमाम जो हैं कत्ल, कत्ल अमद के ताल्लुक से खुसूसन है कि जिसमें एक शख्स ने दूसरे को कत्ल किया तो कत्ल करने वाला कातिल है और जिसका कत्ल किया गया वो मकतूल है। तो कातिल की सजा क्या होनी चाहिए और मकतूल के घर वालों का रवैया क्या होना चाहिए, उसके ताल्लुक से बताया।
تو پہلے تو یہ بتایا کہ قصاص یعنی کہ بدلہ کس طرح کا ہوگا. شریعت نے بدلے تین طرح کے دیے ہیں. اصل میں تو دو ہی ہیں، میں اس کو تفصیلاً تین کہہ رہا ہوں. تو دو تو یہ قصاص میں بدلہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو مقتول کے اولیاء یعنی مقتول کے جو گھر والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ قاتل کو جو ہے ڈیمانڈ کریں گے اپنے مقتول کے قتل کے بدلے میں کہ اسے قتل کیا جائے. اور یہ انڈیویجول لیول پہ کوئی نہیں کرتا، بلکہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. جو بھی اسلامی حکومت ہوگی اس کے سامنے یہ کیس پیش کیا جائے گا اور حکومت فیصلہ کرے گی اور حکومت سزا جاری کرے گی. مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو اب مقتول کے گھر والے جو ہے حکومت کو اپروچ کریں گے اور کہیں گے کہ فلاں شخص نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، اب ہمیں قصاص دلاؤ. تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ تحقیق ہونے کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا کہ اسی نے قتل کیا تھا، تو پھر اب قصاص میں کیا کریں گے؟ اس شخص کو قتل کریں گے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ڈیتھ پینلٹی ہے. اور یہی قانون اگر آپ دیکھیں گے تو گلوبل لیول پر جہاں کہیں بھی آپ جائیں جو ہے آپ کو یہی قانون ملے گا، چاہے وہ انڈیا ہو یا پھر دوسرے ممالک ہوں، کہ جب کوئی آدمی انٹینشنلی کسی کا مرڈر کرتا ہے تو اس کو ڈیتھ پینلٹی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک قصاص میں ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مقتول کے گھر والے اس کے قتل کو معاف کر دیں اس صورت پر کہ اس کے بدلے دیت انہیں مل جائے، جسے خون بہا کہا جاتا ہے. خون بہا انگلش میں اس کو بلڈ منی کہتے ہیں. یعنی کہ قاتل نے جب قتل کیا تو مقتول کے گھر والے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں دیت چاہیے. دیت کا مطلب ہوتا ہے بلڈ منی. اور دیت شریعت نے کتنی مقرر کی ہوئی ہے؟ ایک شخص کے بدلے، ایک مرد کے بدلے جو ہے 100 اونٹ، 100 اونٹ دیت میں دینے پڑیں گے. یعنی کہ قاتل کے گھر والے، قاتل اور قاتل کے گھر والے مل کر اس دیت کو مقتول کے گھر والوں کو ادا کریں گے. اسے کہتے ہیں بلڈ منی. خون بہا بھی کہتے ہیں اس کو اور دیت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیت 100 اونٹ ہے. اور ایک روایت کے مطابق دیت جو ہے سونا اور چاندی سے بھی چکائی جا سکتی ہے. تو اس کی بھی مقدار بتا دی گئی ہے کہ درہم دینار جو سونے کے ہوتے ہیں اگر اس سے چکانا ہے تو 1000 دینار، اور اگر چاندی کے سکے درہم سے چکانا چاہتے ہیں تو 30,000 دینار قیمت درہم بنتی ہے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہیں جو ہے کلو گرام وغیرہ میں، تو تقریباً میرے خیال سے 3.5 کلو کے آس پاس سونا ہو جاتا ہے اور 30 کلو کے قریب چاندی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک رف کیلکولیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو چاہے تو آپ اونٹ سے دیت دیں یا درہم سے دیں یا دینار سے دیں. ٹھیک ہے، دوسرا اس میں یہ کہ دیت کتنے وقت میں ادا کرنی ہے. دیت اس پر متفقہ فیصلہ ہے، تمام ائمہ اس پر جو ہیں اجماع ہے اس پر کہ دیت جو ہے 3 انسٹالمنٹ میں 3 سال تک ادا کی جاتی ہے. یعنی کہ کسی نے قتل کر دیا، اب وہاں سے سال کاؤنٹ کریں گے، ہر سال وہ جو ہے 1/3 آف ٹوٹل دیت جو ہے مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا شروع کر دیں گے. تو اس طرح سے 3 انسٹالمنٹ میں اس کو سہولت ہے، چاہے وہ ایک میں ہی دے سکتا لیکن میکسیمم اس کو 3 انسٹالمنٹ کی سہولت دی جائیں گی جو 3 سال میں وہ پوری کرے گا. ٹھیک ہے، اور چوتھی بات اس میں یہ کہ دیت کون ادا کرے گا؟ تو قاتل اور قاتل کے گھر والے، یعنی اس کے اولیاء جو اس کے عاقلہ کہتے ہیں. عاقلہ مطلب جو بھی اس کے فیور کے لوگ ہیں، جو بھی اس سے تعلقات رکھنے والے لوگ ہیں، اس کے قبیلے کے، اس کے خاندان کے. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے اوپر یہ دیت آتی ہے. تو دیت اس کے مال میں سے بھی دی جائے گی، اور جو اس کے رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، ان کے اوپر بھی لازم کی جائے گی. اور پھر اس کے قریب جتنے بھی، اور چاہے وہ جتنے بھی اس کے رشتہ دار ہوں تو ان تک، تو سارے لوگ مل کر کیا کریں گے؟ اس کو بچانے کے لیے پیسہ جمع کریں گے اور پھر مقتول کے گھر والوں کو دے دیں گے. ٹھیک ہے، اگر مان لیں کہ کوئی ایسی صورت ہے کہ کوئی فیکٹری وغیرہ یا کمپنی کے امپلائی
کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور رسپانسبلٹی کمپنی کی آتی ہے اس کیس میں، تو جو ہے جو کمپنی ہوتی ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے دیت ادا کرنے کی، ٹھیک ہے؟ تو دیت ادا کرنے کی ذمہ داری وہ، میں ایسے ہی کیلکولیٹ کرنے کے لیے دیکھ رہا تھا کہ چونکہ اونٹوں کا حساب بیان کیا گیا، تو اونٹ اب جو 100 اونٹ دینے ہیں وہ کیسے ہوں؟ تو پہلے 20 اونٹ 1 سال کے ہوں گے، 20 سال کی اونٹنیاں، اور پھر سوری 1 سال کی 20 اونٹنیاں، دوسرا 1 سال کے 20 اونٹ، کتنے ہو گئے؟ کل 40 ہو گئے۔ اس کے بعد 2 سال کے 20 اونٹ، پھر 3 سال کے 20 اونٹ، اور پھر 4 سال کے 20 اونٹ، تو کل یہ 100 اونٹ ہو گئے۔ تو یہ اونٹوں میں بھی جو ہے اس طرح کی تقسیم ہے۔ اگر میں آن این ایوریج اس کی قیمت اونٹ کی 50,000 بھی اگر ہمارے کرنٹ پرائس سے پڑے، حالانکہ اونٹوں کی قیمت جو ہے اونٹ کی نسل دیکھ کر اور اونٹ کی جو ہے سال، کتنے سال کا، اس کے اعتبار سے قیمت بدلتی ہے، تو 35,000 سے لے کے 2.5 لاکھ تک کا ایک اونٹ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آن این ایوریج اس کی 50,000 بھی اگر پکڑیں گے تو تقریباً کتنے ہو گئے آپ کے پاس؟ 50 لاکھ، ہاں۔ تو 50 لاکھ منیمم جو ہے آن این ایوریج بھی اگر میں پکڑوں، تو میں منیمم بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ نہیں، تو ایک شخص کے قتل کی دیت بنتی ہے، اور اگر اونٹوں کی قیمت زیادہ ہو تو پھر اس اعتبار سے مارکیٹ ویلیو لگائی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اسے دیت کہتے ہیں، بلڈ منی۔ اور دیت دینے کے بعد جو ہے دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گھر والوں کی طرف سے گویا کہ یہ معافی ہے، اور اس طرح اس کا قتل کے ذمے سے وہ بری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو سزا نہیں دی جائے گی، اگر اس نے دیت دے دی تو سزا نہیں، اور اگر سزا دی تو دیت نہیں، دونوں میں چوائس ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں میں کیا ہے؟ یہ چوائس ہے، اللہ تعالیٰ نے سہولت رکھی ہوئی ہے۔ پہلے شریعتوں میں، شریعت موسوی میں یہود پر لازم تھا قصاص، اور ان پر یہ مینڈیٹری تھا، یعنی کہ قصاص کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی۔ ایک شخص نے دوسرے کو قتل کیا تو لازماً دوسرے کو پہلے والے کے قتل کے جرم میں قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور شریعت عیسوی میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قصاص میں جو ہے دیت مقرر تھی، یعنی کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس میں سہولت والا حکم تھا، تو اس میں کیا ہے؟ صرف دیت دی جائے گی، قصاص نہیں لیا جائے گا، یعنی اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن شریعت محمدیہ میں دونوں صورتیں جمع ہیں، اور آپشن جو ہے مقتول کے گھر والوں کو دیا گیا ہے، یا تو وہ کیا کرے؟ قصاص لے لے، یا تو وہ جو ہے خون بہا لے لے، یعنی دیت لے لے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری صورت اس میں یہ ہے کہ وہ بغیر دیت کے معاف کر دیں، یعنی کہ مقتول کے گھر والے اگر قاتل کو معاف کر دیں اور کوئی دیت کی رقم کو منشن نہ کریں، تو پھر وہ جو ہے دیت بھی معاف ہو جاتی ہے اور قتل بھی معاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پر قاتل کے فی القتلہ، تم پر مقتول کے خون کا بدلہ لینا فرض کیا گیا، وصفاً و فعلاً، وصف کے اعتبار سے بھی اور فعل کے اعتبار سے بھی۔ تو اب وہ وصفاً اور فعلاً کا کیا معنی دیکھیں، تو آگے الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ولا یقتل بالعبد، یعنی کہ غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ایک شخص ہے غلام، دوسرا ہے آزاد، اب وہ غلام جو ہے وہ پرانے زمانے والے غلاموں کی بات ہو رہی ہے جو آج کے زمانے میں نہیں پائے جاتے، ٹھیک ہے؟ تو غلام کا سٹیٹس الگ ہوتا تھا، اس کی ویلیو الگ ہوتی تھی، اور آزاد کی الگ ہوتی تھی، اس کے حقوق الگ ہوا کرتے تھے۔ تو اگر کسی غلام کا قتل کیا گیا ہے، کسی اور دوسرے نے، ایک شخص نے دوسرے کے غلام کو قتل کیا، تو اس غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، ٹھیک ہے؟ تو قتل نہیں کیا جائے گا مطلب قصاص نہیں لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ
قتل والی صورت نہیں ہوگی، اس میں دیت والی صورت آ جاتی ہے پھر. تو الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا. والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام کو. عبد کہتے ہیں غلام کو، عبد بندے کو بھی کہتے ہیں، عبد غلام کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام. والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت. ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ تخصیص ہے. یہاں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت کے بدلے عورت کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن سنت میں یہ چیز ہے. وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الذَّكَرَ يُقْتَلُ بِهَا وَأَنَّهُ تُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ فِي الدِّينِ فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ وَلَوْ عَبْدٌ بِكَافِرٍ وَلَوْ حُرٌّ. اب اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ سنت سے یہ چیز ثابت ہے کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا. یعنی کہ کسی ایک آدمی نے کسی عورت کا قتل کیا تو بدلے میں اس آدمی کو بھی قتل کیا جائے گا، جبکہ اس کا قتل ثابت ہو. ٹھیک ہے. اور یہاں پر پھر آپ کہیں گے کہ مماثلت کہاں رہی؟ قرآن نے تو کہا کہ مماثلت چاہیے قصاص میں، تو مماثلت یہاں پر جو ہے دینی مماثلت کا اعتبار کیا جائے گا، چونکہ یہاں پر ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کیا تو یہاں پر اس کا اعتبار کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. فلا يقتل مسلم ولو عبدا بکافر ولا حرا. اب یہاں پر یہ چونکہ ایک بات آپ خیال یہ رکھیں کہ تفسیر کرنے والے جو مفسر ہیں، صاحب تفسیر جلالین کے علامہ جلال الدین سیوطی اور علامہ جلال الدین محلی، یہ دونوں جو ہیں اصل میں یہ جو ہیں فقہ شافعی کو فالو کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور امام شافعی کے نزدیک چند مسائل تھوڑے سے مختلف ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑے سے مختلف ہیں. تو اس کے اندر یہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں مماثلت دینی کا اعتبار ہوگا، پس کسی مسلمان غلام کو بھی کسی کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے اگرچہ کہ وہ آزادی ہو. یعنی کہ ایک مسلمان غلام ہے لیکن اسے قتل کافر کرتا ہے اگرچہ کہ وہ آزاد ہو، تو پھر اس طرح سے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ خیال رکھیں. اگرچہ یہ امام شافعی کے نزدیک مسئلہ ہے. اچھا، اب آیت کی طرف آتے ہیں دوبارہ. فمن عفی لہو، پس جسے معاف کر دیا گیا. فمن عفی لہو من اخیہ، پس جسے معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ دوسری صورت بیان ہو رہی ہے. پہلی تو قصاص والی بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ قصاص والی آیت یاد رکھیں صرف ایک نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی مختلف مقامات پہ قرآن میں قصاص کی آیت ہے. سورہ نساء یا سورہ مائدہ وغیرہ میں بھی یہ آیت موجود ہے اس کے تعلق سے. تو یہاں پر ایک صورت ہے، پہلے تو بتایا کہ تم قتل کے بدلے قتل سزا ملے گی، اور جو بھی یہاں پر سزاؤں کی بات ہو رہی ہے یہ انڈیویجول کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. یہ اچھی طرح خیال رکھیں. تو کہیں ایسا نہ کوئی سمجھ لے کہ شریعت نے کہا کہ بھائی قصاص میں یہ ہے کہ قاتل نے اگر قتل کیا تو جا کے اس کو بھی مار ڈالو. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کیس پیش کیا جائے گا حکومت کے پاس. تو اسلامی حکومت کا جو بادشاہ ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، وہ پھر کیا کرے گا؟ سزا جاری کرے گا. اوکے. اور اس میں بھی وہ پوچھے گا کہ اگر آپ دیت پر راضی ہونا چاہ رہے ہیں تو دیت پر راضی ہو جائیں، اور اگر وہ دیت پر راضی نہیں ہوتے، وہ کہتے کہ نہیں ہمیں تو قصاص میں اس کو قتل ہی اس کا مطلوب ہے، تو ایسی صورت میں پھر قتل کیا جائے گا. تو یہ چوائس مقتولین کے گھر والوں کو دی جائے گی، قاتل کو نہیں دی جائے گی. قاتل یہ نہیں کہے گا کہ بھائی مجھ سے قصاص نہ لو میں دیت دیتا ہوں، اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ تو جرم کر چکا ہے. سہولت جو ہے مقتول کے گھر والوں کو دی جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ جو فرمایا وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى، اور عورت کے بدلے میں عورت، تو یہاں پر سنت میں کیا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا تھا. ایک آدمی نے ایک یہودی آدمی نے ایک لڑکی
کو جو ہے قتل کر دیا تھا پتھر مار کے، پتھر پتھر ایک پتھر پہ اس کو رکھ کے دوسرے پتھر سے اس کا سر پھوڑ دیا تھا، تو مرنے سے پہلے جو ہے اس میں کچھ جان باقی تھی، تو اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس نے قتل کیا، تو فلاں کا نام لیا، تو پھر اس نے جس نے قتل کیا تھا اس کے تعلق سے پھر ہاں میں اشارہ کیا، تو پھر بعد میں اس کو پکڑا گیا، تو اس نے قتل کا اعتراف بھی کیا، اور پھر اس کو جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا عورت کے بدلے مرد کو جو ہے قتل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سنت سے ثابت ہے۔ فمن عفی لہ من القاتلین، پس جسے معاف کر دیا گیا، یعنی قاتلین میں سے جسے معاف کر دیا گیا، من دم اخیہ، یعنی کہ اس کے بھائی کا خون، یعنی کہ مقتول۔ اب یہاں پر بہت پیاری بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر مقتول کے لیے جو اخی کا لفظ استعمال کیا، اس کے بھائی کی طرف سے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ قتل کر دینے سے جو دینی اخوت ہوتی ہے، دینی بھائی چارگی ہوتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور دونوں پارٹیز کے درمیان ایک بھائی چارہ اور محبت والا تعلق بنا رہے، اس کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے اخی کا لفظ استعمال کیا۔ اخی کا مطلب ہوتا ہے بھائی، ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیا ہو رہا ہے دیکھیے، کیا فرمایا کہ یعنی فمن عفی لہ، یعنی جس کے لیے معافی ہوئی، یعنی جس قاتل کو معافی مل گئی ہو اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی مقتول کے خون کے بدلے میں، ٹھیک ہے، شیئن کچھ، جس کے اچھا کچھ کے قصاص سے بچ جائے، یہاں پہ لفظ شیئن کا نکرہ ہونا اس بات کا فائدہ دے رہا ہے کہ وارثوں میں سے چند ایک کے قاتل کو معاف کر دینے سے قصاص ساقط ہو جاتا ہے، یعنی وارثین جو مقتول کے گھر والے ہیں، مقتول کے گھر والوں میں سے اگر چند لوگوں نے بھی معاف کر دیا تو پھر جو ہے وہ آدمی اس سے قصاص ساقط ہو جاتا ہے جس نے قتل کیا، بلکہ پھر دیت واجب ہو جائے گی۔ اور لفظ اخی ذکر کرنے میں ایسی شفقت و مہربانی پنہاں ہے جو نہ صرف معاف کرنے کی طرف ابھارتی ہے بلکہ اس بات کا بھی اظہار کرتی ہے کہ قصاص یہ جو ہے اخوت ایمانی کو قطع نہیں کرتی، ٹھیک ہے، جیسا کہ کون سے معتزلہ کا عقیدہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے سے آدمی جو ہے کافر ہو جاتا ہے، اگر کسی نے کسی کا قتل عمد کیا تو وہ کافر ہو جائے گا، حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی بھی کبیرہ گناہ کر لیا تو اب وہ اس کی صحیح توبہ کا جو طریقہ ہے وہ توبہ کے طریقہ کو فالو کرے گا، اور توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی کہ اگر کسی نے قتل کیا تو وہ اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دے، اور یا پھر دیت، اس کے گھر والے، مقتول کے گھر والے دیت پر راضی ہو جائیں، تو دونوں میں سے جو بھی صورت ہوگی جب یہ اس کو پورا کر دے گا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے گا تو اللہ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے وہ کافر نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پہ لفظ اخی کا استعمال کر کے یہ بتلایا، ٹھیک ہے، تو یہ لفظ اخی جو ہے اس بات کو بتلا رہا ہے کہ وہ اب بھی اس کا بھائی ہے، ٹھیک ہے نا، اب بھی اس کا کیا ہے، وہ بھائی ہے، یعنی کہ وہ دینی بھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے یہ لفظ اخی کا لفظ استعمال کیا تاکہ جو جو مقتول کے گھر والے ہیں انہیں صلح کرانے پر ابھارے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک بات ہو گئی۔ اچھا آگے کیا فرما رہے کہ بِأَن تُرِكَ الْقِصَاصُ مِنْهُ وَتَنْكِيرُ الشَّيْءٍ يُفِيدُ سُقُوطَ الْقِصَاصِ بِالْعَفْوِ عَنْ بَعْدِهِ وَمِنْ بَعْدِ الْوَرَثَةِ وَفِي ذِكْرِ أَخِيهِ تَعَطُّفٌ دَاعٍ إِلَى الْعَفْوِ وَإِيذَانِ بِأَنَّ الْقَتْلَ لَا يَقْطَعُ أُخُوَّةَ الْإِيمَانِ، ٹھیک ہے، یہ جو میں نے ابھی جو اردو میں آپ کو تفصیل بتائی وہی عربی میں لکھی ہوئی ہے۔ اب آگے وَمِن مُبْتَدَى شَرْطِيَّةٌ أَوْ مَوْصُولَةٌ وَالْخَبْرُ،
آگے فاتباع، فاتباع سے شروع ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو فمن، فمن میں من آیا، یہ من شرطیہ ہے، اور اس کی جزا جو ہے فاتباع سے شروع ہو رہی ہے. یعنی کہ جس کسی شخص کو اس کے مقتولین کی طرف سے مقتولین کی طرف سے معافی مل گئی ہو، فاتباع بالمعروف، تو پھر کیا ہے، اتباع لازم ہے معروف کی، یعنی جو دستور کے مطابق انہیں جو دیت دینی ہے وہ دیت جو ہے لازم آئے گی. ٹھیک ہے نا، یعنی مقتول کے گھر والے اگر معاف کر دیں کہ ہم قصاص نہیں لیں گے تو اب دیت لازم آئے گی. ٹھیک ہے، یہ اس بات کو خیال رکھنا ہے. اچھا، تو یعنی معافی دینے والے پر قاتل سے تقاضا کرنا لازم ہے. فاتباع بالمعروف ای فعل العافی اتباع للقاتل، یعنی معافی دینے والے پر کیا ہے، قاتل سے تقاضا کرنا لازم ہے. یعنی اگر وہ تقاضا نہیں کرے گا تو دیت بھی معاف ہو جائے گی. مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسرے کو قتل کیا، اب مقتولین کہتے ہیں کہ ہم نے اسے معاف کر دیا، لیکن معاف کرنے پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ہمیں اس کی دیت چاہیے. جب انہوں نے مینشن نہیں کیا تو دیت بھی معاف ہو جائے گی. لیکن اگر وہ کہتے ہیں ہم نے اسے معاف کر دیا، بدلے میں ہمیں دیت چاہیے، بلڈ منی چاہیے، تو اب جو ہے دیت لازم آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہی وہ کہہ رہے ہیں فاتباع بالمعروف. ٹھیک ہے، بِأَنَّ یُطَابَلَ، کیا ہے یہ، ہاں، بِأَن يُطَالِبَهُ بِالدِّيَةِ بِلَا عُنُفٍ وترتیب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قول الشافعي، والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه فلو عفا ولم يسميها فلا شيء ورجح. اب یہاں کہہ رہے ہیں، امام شافعی کا مسلک بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کا قتل کرتا ہے تو قصاص اس میں لازم ہے فرمایا. ٹھیک ہے، یعنی کہ قتل ہی کیا جائے گا. یہ ایک قول ہے امام شافعی کا. اور دوسرا قول ہے کہ نہیں، ان دونوں کے درمیان جو ہے دونوں میں سے ایک واجب ہو جائے گا، یا تو قصاص یا تو دیت. یہ دو قول ہے. اور دیت جو ہے یہ بدل ہے قصاص کا. ٹھیک ہے، اور یہی بتا رہے ہیں کہ اگر معاف کرنے کے ٹائم پہ دیت کا نام نہیں لیا یا مینشن نہیں کیا تو دیت بھی معاف ہو جاتی ہے فرمایا. آگے فرماتے ہیں وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اس کا ادا کرنا احسان کے ساتھ. کس کا ادا کرنا؟ یعنی کہ دیت کا ادا کرنا اس کے مقتول کے گھر والوں کو احسان کے ساتھ، بلا مطلن ولا بخسن، یعنی کہ اس کے اندر اسے مہلت بھی دینی ہے. مطل کا مطلب ہوتا ہے مہلت دینا، اور بخس کا مطلب ہوتا ہے نقصان، بغیر کسی نقصان کے. ٹھیک ہے، تو یہ جو قاتل اور اس کے گھر والے مقتول کو دیت ادا کریں گے تو وہ جو ہے مہلت بھی دیں، سامنے والے کو مہلت بھی دیں، یعنی کہ جو میں نے بتایا 3 سال والی. اور دوسرا کہ اس میں کمی بھی نہ کریں، جتنی ہے اتنے پر راضی ہونی چاہیے، ان کو جو ہے اس کی پوری دیت ادا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، الحکم المذکور من جواز القصاص والعفو عنہ علی الدیت. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو پہلے حکم مذکور ہوا وہ قصاص والا ہے، اور جو معافی والا ہے وہ دیت والا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے اللہ فرما رہا ہے اداء الیہ باحسان ذالک، ذالک تخفیف من ربکم. تخفیف کا مطلب ہوتا ہے ہلکا کرنا، تسہیل کرنا. تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہیں دیت والا حکم دیا گیا یہ تم پر تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے، وَرَحْمَةٌ، اور یہ رحمت ہے. وَرَحْمَةٌ بِكُمْ، کیونکہ پچھلی شریعتوں میں کیا تھا، قصاص لازم تھا، تو یہاں پر کیا چوائس دی جا رہی ہے، بِكُمْ حَيْثُ وَسَّعَ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَحْتِمْ وَاحِدًا مِّنْهُمَا، دونوں میں سے کوئی ایک چیز مینڈیٹری نہیں کی گئی
کما حتم علی الیہود القصاص، جیسے کہ یہود پر قصاص کو لازم کیا گیا تھا، وعلی النصارى الدیہ، اور نصارہ کے اوپر، کرسچنز کے اوپر جو ہے دیت کو لازم کر دیا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے ایک کی چوز کرنا یہ تم پر چھوڑ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف ہے، آسانی ہے اور رحمت ہے. تو سچویشن کو دیکھ کر آدمی جو ہے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. فمن اعتدى، پس اس کے بعد اگر کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی کہ فمن اعتدى کا مطلب پس اگر کوئی شخص زیادتی کرے، یعنی ظلم کرے، ظلم القاتل بان قتلہ، یعنی کہ دیت لے اور اس کے بعد بھی قتل کرے، تو پھر یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے، یا پھر معاف کرے اور اس کے بعد قتل کرے تو یہ زیادتی ہے. کوئی شخص پہلے جو ہے اپنے قاتل کے گھر والے، جو مقتول کے گھر والے ہیں، مقتول کے گھر والوں نے قاتل کو پہلے معاف کر دیا، معاف کرنے کے بعد کسی موقع پر پھر جو ہے غصے میں جو ہے اس کو قتل بھی کر دیا، تو یہ زیادتی ہے. اللہ فرماتا ہے پھر معاف کرنے کے بعد تم جو ہے اس کا بدلہ نہیں لے سکتے، یہ انصاف کے خلاف ہے. فمن اعتدى بعد ذلك اي العفو، یعنی کہ جو کہ معافی کے بعد زیادتی حد سے بڑھ جائے، حد سے گزر جائے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کے معاملے میں جو ہے قصاص کو فرض کیا ہوا ہے، اور قصاص میں برابری دیکھی جائے گی، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. ٹھیک ہے، یہ بیان فرمایا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے پاس دو چوائسز ہیں، کہ یا تو قصاص طلب کرو یا تو دیت طلب کرو. اگر معاف کر دیا تو معافی کے ٹائم پہ دیت کا مینشن کرنا ضروری ہے، اگر مینشن نہیں کیا تو دیت بھی معاف ہو جاتی ہے. اور اگر دیت مینشن کی تو جتنا دستور کے مطابق دینا ہے تو اس کو جو ہے سہولت کے ساتھ، احسان کے ساتھ اس نے وصول کرنا ہے، یعنی کہ انہیں تانے بھی نہ کسے اور تکلیف بھی نہ پہنچائے اور مانگنے میں سختی بھی نہ کرے. ٹھیک ہے، اور معاف کر دیا ہے تو پھر اس کے بعد زیادتی نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب. تو یہ تھوڑی سی مشکل آیتیں ہوتی ہیں احکام کی، تو توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ مزید احکام کی آیتیں آنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہم پر یہ سمجھنا آسان فرما دے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی اسے معاف فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.